में से जो इनलैंड मुल्क के अंदर से कंप्लेंट्स हैं वो 94% से थोड़ी ऊपर हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की हैं वो कुछ 5.5% के करीब हैं। और जो फॉरेनर्स ने की हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो इस पोर्टल पे कंप्लेंट्स की हैं वो 0.32% हैं। पंजाब की, अब ये इसकी डिवीजन तो मैं आपको भी दे देता हूं, डॉक्यूमेंट वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं, पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि जब एक कंप्लेंट आती है तो 21 दिन का वक्त उसे दिया जाता है, 20 से 21 दिन का, किसी भी ऑफिसर को, कि वो उसे रिजॉल्व कर दे। मसलन अगर आपको फर्द लेनी है, आपको डोमिसाइल लेना है, तकरीबन 7,500, शुक्रिया जी, तकरीबन 7,500 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जिनकी कंप्लेंट्स पोर्टल के ऊपर आ सकती हैं। उसकी डिटेल पोर्टल पे है और वो किसी टाइम एक्सप्लेन भी कर देंगे। उन 7,500 डिपार्टमेंट्स में शनाख्ती कार्ड है, आपका जो बल्दिया का निज़ाम है उससे रिलेटेड है, कोई भी जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं आवाम की उनसे रिलेटेड, डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। वहाँ से वो कंप्लेंट उसी टाइम उस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। उन्हें 20 से 21 दिन दिए जाते हैं कि वो उस कंप्लेंट को सॉल्व करें। अगर वो उसमें नहीं करते तो उसके बाद उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि आपने इसे नहीं किया, उसको हम अलर्ट उनको जारी करते हैं। अगर 41 दिन के अंदर वो नहीं करते तो उस कंप्लेंट को सुपर एस्केलेट कर दिया जाता है। और जब कोई कंप्लेंट सुपर एस्केलेट आती है तो दैट मीन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डिससेटिस्फैक्शन है उस डिपार्टमेंट की तरफ, उस कारकर्दगी पे, और उसको ब्लैक कलर कर दिया जाता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर उन मिनिस्ट्रीज को, उन मिनिस्टर साहबान के अंडर जो आते हैं डिपार्टमेंट, उनको एक लेटर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये चीज़ें बताता भी है। और ये बहुत ही रेगुलरली हो रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये किसी, आप ये समझिए कि इसको अगर कोई ग्रेड 18 या 19 या 20 के ऑफिसर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इसे, जो उनके सबसे हाईएस्ट ऑफिस में पोजीशन होल्डर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जो रेगुलरली इसको चेक करते हैं, रेगुलरली इस पे काम होता है। वो मुनासिब नहीं होता नाम, इसीलिए नाम नहीं बताया, वरना पहले ही बता देता आपको, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। नाम आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और वो मेरा ख्याल अपोजिशन के लिए और हम सब के लिए एक ही नाम काफ़ी है। अच्छा, अब जब सुपर एस्केलेशन की मैंने आपको बात कही तो आज आपके सामने डाटा इसलिए रखना भी ज़रूरी था कि हमें नज़र आए कि जो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की हुकूमतें बनी हुई थी उनकी असल में करतूत क्या है। जब आवाम की फलाह की बात आती है तो असल में माजरा है कहाँ पर, हम सारे कहाँ पर खड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सुपर एस्केलेट हुई हैं कंप्लेंट्स, वो टोटल हुई हैं तकरीबन, सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स हैं 28,118। ये जो 21,000 कंप्लेंट्स हैं, 21 लाख, 21.5 लाख कंप्लेंट्स हैं, इनमें सॉल्व हो गई। और उनमें जो एस्केलेट हुई, सुपर एस्केलेट मीन कि वो नहीं सॉल्व हुई, वो 28,000 हैं। अच्छा, उन 28,118 में केपी की 1557, 5.5% है। उसमें पंजाब की 2065, तकरीबन 7.3% है। उसमें बलूचिस्तान की 583, 2.2% है बेसिकली। फेडरल 5,886, 20% है तकरीबन। गिलगित बल्तिस्तान 0.2% है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 93, वहाँ से कंप्लेंट्स ही बहुत कम है, तो इसलिए वो नंबर मैं इसलिए कोट नहीं करूँगा कि वो कंप्लेंट्स बहुत कम है, 93, तो वो 93, वहाँ से 93 हैं जो टोटल कंप्लेंट्स हैं, तो इसलिए उसकी परसेंटेज में नहीं जाते। एक सूबा है जो पिछले बहुत दिनों से, आपको जब से कोरोना आया तो वो बता रहे हैं कि उनकी तो जो कार्रवाई है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ वाली, हम उन्हें खींच के पीछे ले आए हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद सख्त लॉकडाउन करना है, नरम करना है, कैसा करना है, ये उनका इख्तियार है और वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। बयानबाजी के अलावा इस पर फोकस करते तो कर सकते थे, उसमें मेरे कुलीग आपको थोड़ा सा मजीद भी उस पर बताएंगे। लेकिन सिंध की कंप्लेंट्स जो हैं सुपर एस्केलेटेड, वो 17,096 हैं।
ٹوٹل 28,118 میں سے 17,096 سپر ایسکیلیٹڈ ہیں. اب کیونکہ مرزا وہاب صاحب کو عادت ہے سچ نہ بولنے کی، میں جھوٹ بولنے کی بات نہیں کروں گا، تو فوراً آ جائیں گے، کہیں گے اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں وہاں پہ. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر سندھ میں، اس میں صرف 6,000 کمپلینٹس ہیں. اس میں سے باقی تمام یہ پروونشل گورنمنٹس کی کمپلینٹس ہیں. اور یہ کمپلینٹس کسی سندھ سے باہر رہنے والے، شاید کوئی اکا دکا کسی کی ہو، اصل میں تو یہ جو سندھ میں رہنے والا شہری ہے پاکستانی، یہ کسی کو شناختی کارڈ پہ رشوت اگر جاتے ہوئے کسی نے روک کے مانگ لیا دفتر سے پہلے ہی، کسی پولیس والے نے روک لیا ہے، کسی نے پٹواری نے فرد دینے سے پہلے کچھ کر دیا ہے، ہاسپٹل میں کسی کو کچھ کر دیا ہے، کسی کو ویکسین نہیں ملی، کسی کا جعلی طریقے سے اس کی تنخواہ کوئی اور لے گیا ہے، جو گوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ساری. زیادہ تر اس میں بلدیہ کی کمپلینٹس بھی ہیں بہت ساری. تو یہ سندھ کا آپ کے سامنے ایک تو یہ رکھنا تھا، اور پرائم منسٹر پورٹل کا آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا اوور آل کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہر صورت پرفارم کرنا ہے نچلے طبقے کے لیے. سب سے پہلے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جو 24.9% ہمارا طبقہ ہے جو ایکسٹریم غربت کے نیچے ہے، ان کے لیے پالیسی بننی چاہیے، اور پھر 40% جو غربت کی لکیر کے نیچے ہے. جب ہم اس سٹیزن پورٹل کو ریویو کرتے ہیں تو اس میں جو ٹاپ 10 ڈسسیٹسفیکشن کے ادارے ہیں، جو ٹاپ 10 ڈسسیٹسفیکشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا ادارے ہیں، اس میں سے 8 سندھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کے موسٹ سیٹسفائیڈ اداروں کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 10 میں سے ایک بھی ادارہ سندھ گورنمنٹ سے نہیں ہے. جب ہم اس میں سے موسٹ، اور یہ سیٹسفیکشن ہم نہیں دے رہے، یہ دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ پبلک کی فیڈ بیک، جب آپ کا پرابلم سالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ جو فیڈ بیک جمع کرواتے ہیں، یہ اس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں. تو جو پبلک کی ریزولوشن کی فیڈ بیک ہے، اس میں جو ٹاپ 10% میں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ کے علاوہ باقی جگہوں کے، جس میں کے پی اور پنجاب ہے، وہ ہیں، اور سندھ کا ایک بھی نہیں ہے. اور جب ڈسسیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 10 میں 8 ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو سندھ گورنمنٹ اور سندھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو بہت اچھی جن منسٹریز نے کی اس کی انفارمیشن بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ابھی وقت کم ہے تو اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اب میں بات کرتا ہوں کہ سندھ پہ ابھی میرے کولیگ بات کریں گے. صرف ایک بات کروں گا کہ گورننس پہ توجہ دیں، دن رات غلط بیانی پہ توجہ مت دیں، اس سے فائدہ نہیں ہونا. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں شریف فیملی کی. آج کل روز آ جاتے ہیں چینی کے اوپر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ 29 میں سے 27 ارب کی سبسڈی آپ نے دی، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اس کی انویسٹیگیشن کروائی. پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے پہلی دفعہ ہمت کی اور ایک اتنے بڑے کارٹل کو ہاتھ ڈالا جو آپ نے بنایا ہوا تھا. یہ کارٹل خود نہیں بنا، یہ شریف فیملی نے بنایا. اب شہباز شریف کل بھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم کس شہباز شریف کو جانتے ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم ایسے شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں جن کا ایک کرامت مسیح انتظار کر رہا ہے نیب میں بیٹھا ہوا، جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں اور وہ واپس دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا، وہ ان کا ملازم تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈال دیا. اب وہ کرامت مسیح ادھر نیب میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ حضور آئیں اپنے پیسے لے لیں، میرے یہ کس کام کے ہیں؟ یہ تو سر ایسے ہی ہے نا، کسی کو سائیکل نہ چلانی آتی ہے اور اس کو آپ سائیکل دے دیں، تو اب وہ پہلے پیدل جانا تھا، ساتھ سائیکل بھی گھسیٹ کے لے کے جائے. اب کرامت مسیح بیچارہ تو اکاؤنٹ سے جا کے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتا. تو آپ اس سے ایک تو نیب میں جا کے اپنے پیسے لیں، کرونا کا بہانہ نہ کریں. دوسرا آپ کا جو ہمارے پاس تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مفرور ہے، آپ کا بھتیجا مفرور ہے، آپ کا داماد مفرور ہے، آپ کے بھائی کے سمدھی مفرور ہیں، اور آپ نے اپنے بھائی کو 50 روپے کے سٹامپ پہ مفرور کروایا ہوا ہے اس ٹائم. وہ ایک مفرور مجرم ہے. تو آپ کا تعارف ہمارے سامنے یہ ہے، کوئی ہیرو والا نہیں ہے. تو وکٹری نہ بنائیے، اس پہ شرمندہ ہوئیے. جو سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے، اس پہ اب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ اس کرپشن کا جواب دیں، ذاتی حملے مت کریں لوگوں کے اوپر. اگر کسی کا منہ لال ہے تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال مت کریں. اگر عمران خان ایماندار ہے تو یہ توفیق اللہ دیتا ہے.
یہ اب آپ کے پاس توفیق نہیں ہے, آپ چاہ کے بھی ایمانداری نہیں کرتے, آپ تو خواب میں بھی بے ایمانی کرتے ہوں گے, میں اس بات پہ شور ہوں. جو کچھ میں نے پنجاب میں دیکھا, آپ کے تو خواب بھی ایماندار نہیں ہوں گے, اس میں بھی آپ بے ایمانی کرتے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ کرپٹ ہیں, آپ کو اعلیٰ عدالتوں نے کرپٹ, چور, لٹیرے قرار دیا ہے, فراڈ قرار دیا ہے, تو اب آپ بھاگ بھاگ کے ہر چیز میں عمران خان کا نام لیتے ہیں. عمران خان نے تو اپنی 40 سال کی منی ٹریل دی اور ثابت کیا کہ وہ خان ہیں جو یہاں کے غریب کے لیے سوچتے ہیں. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب کا آخری تعارف ہمارے سامنے ہے کہ وہ ضامن ہیں نواز شریف صاحب کے, جو کہ اس ٹائم ایک مفرور مجرم ہیں. ہم عدالت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اس پہ مشاورت ہوگی اور عدالت میں جائیں گے اور عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ان کے ضامن ادھر آئے بیٹھے ہیں, اگر کسی غریب کا ضمانتی اس طریقے سے مفرور کر کے بیٹھا ہو تو اس کی تو پولیس والے بھینسیں بھی کھول کے لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ضامن واپس آئے بیٹھے ہیں, مفرور ہو کے 50 روپے پہ باہر کافی پی جاتی ہے, خود تصویر لے کے خود تصویر لیک کروائی جاتی ہے. تو کیا اداروں نے ان سے نہیں پوچھنا؟ تو ہماری ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ مفرور کر کے آپ یہاں وکٹری بنا رہے ہیں, آپ کرونا سے نہیں لڑیں, یہ اصل تو کرپشن کا کرونا آپ کا پھیلایا ہوا ہے. تو شریف فیملی سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ تمام جو مال آپ نے بھتے کی صورت میں لوٹا, میں آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹل سٹورز کے نام بھی بتا سکتا ہوں, آپ سب میں سے کئی نے وہاں سے چیزیں خریدی ہوں گی جن سے پارٹی فنڈ پہ پیسہ لے کے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اس کے آپ نے ایک تو جواب دینے ہیں, اور آپ نے حملہ کرنا ہے اگر بالکل کریں, پہلے اٹھا کے منہ پہ ماریں منی ٹریل, جواب دیں. ہم بالکل برے ہوں گے, ہم سیاست کر رہے ہوں گے, ہم آپ پہ خامخواہ الزامات لگا رہے ہوں گے, درست آپ کے سر آنکھوں پر آپ کی بات, لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ چپ کر کے کہیں کہ جی یہ منی ٹریل ہے, یہاں سے ہمارے پاس پیسہ آیا اور آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. آپ سارے جواب دیتے ہیں, اپنی کرپشن کا صرف جواب نہیں دیتے, جس کا جواب عمران خان آپ سے لے گا. اور اس کی وجہ کیوں ہے کہ عمران خان آپ سے کیوں لے گا؟ کیونکہ آپ دونوں پارٹیاں لوٹتے تھے, جب ایک کا احتساب ہونے لگتا تھا تو دوسرے کی فائل نکل آتی تھی, تو آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے, حساب دینا پڑنا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہوگا. تھوڑی سی گزارش میرے دوست کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوال لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. صرف آج جو ہمارا یہ مقصد تھا, یہ سندھ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ایک گورننس کا, ای گورننس کا نظام یہ حکومت لے کے آئی ہے, جس میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, جن کا کوئی جاننے والا ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی کونسلر یا ناظم نہیں ہے, وہ کیسے اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ بتانا ہے سندھ کے لوگوں کو کہ آپ کی حکومت جو بار بار آپ کے نام پہ اور سندھ کے نام پہ وہ سیاست کرتے ہیں, ابھی 60% شکایتیں جو ایسکیلیٹڈ ہیں وہ سندھ کے عام لوگوں کی ہیں, جو سندھ کے محکموں نے نہیں حل کی, اور بار بار ریمائنڈر دینے کے باوجود وہ حل نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس نظام کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا سارا نظام کرپشن کی بنیاد پہ ہے, اور وہ کرپشن جس کو پروان چڑھایا اس حکومت نے, اس پارٹی نے اور اس زرداری خاندان نے. اور آج آپ سب کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب پہ, میڈم فریال تالپور پہ اور 32 لوگوں پہ سندھ کے لوگوں کا 35 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے. اور یہ پیسے اگر منی لانڈر نہ ہوتے, اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, جعلی اکاؤنٹ میں نہ ہوتے, تو یہ سندھ کی بہتری کے لیے ہوتے. آپ نام لیتے جائیں, بلاول صاحب پہ 5 ارب کا جو ہے نا زرداری گروپ کے 225 اکاؤنٹوں کی ان پہ الزامات ہیں. مراد علی شاہ صاحب کرپشن کے کیس میں ہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب پہ الزام ہے 412 ارب کا. شرجیل میمن صاحب پہ 15 ارب کا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں, اور سندھ کے لوگوں کا آج حق مارا جا رہا ہے, اور ان کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو تمام ریکارڈ ہے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, کسی فورم پہ, کسی ایوان پہ, کسی عدالت میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقائق کی بنیاد پہ 60% سندھیوں کا, عام سندھیوں کا حق مارنے میں یہ حکومتی ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے اور شخصیات صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے میں اور مزید کرپشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ وزیر اعظم کا جو پورٹل ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اگر 22 لاکھ لوگوں کی شکایات آئی ہیں, اس میں 90% شکایات حل ہوئی ہیں سوائے سندھ کے. تو یہ سندھ کی حکومت کی کارکردگی ہے.
بجائے کہ وہ تقریریں عمران خان صاحب کے بارے میں کریں یا وہ کورونا پہ جو ان کے پاس سارے اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، وہ کھولنا ہے، اس کے باوجود ان کی توپوں کا رخ مرکز کی طرف ہے جو بالکل بلا وجہ ہے۔ تو آج سندھ کے لوگوں کو ان کی کارکردگی بتانے کے لیے یہ کیا ہے، اور ہم یہاں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ اس کا جواب دے اور یہ فی الفور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں۔ شکریہ۔